नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अदालती महाज से तीन बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की एक अपील पर समाअत हुई। उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है या सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला सादिर फरमाया है, तैयब बलोच साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, दबंग सहाफ़ी हैं, बेबाक सहाफ़ी हैं, जो अदालत में सुनते हैं, जो इनकी समझ बूझ में आता है कि ये अदालती प्रोसीडिंग है, इसका रुख क्या है, इसका एंगल क्या है, वो बेबाक उसके ऊपर जो है तैयब बलोच साहब तबसरा कर देते हैं। दूसरा जो इमरान खान साहब का केस था, जिसमें आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पीर के रोज़ ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया। आखिर अचानक इस मुकदमे में क्या हुआ? पहले भी एक समाअत हो चुकी है कि आज 3 रुकनी बेंच ने, नया बेंच था, या फरीदी साहब थे, मज़ाहिर नकवी साहब थे, उसमें मुसर्रत हिलाली साहबा थी। आखिर इमरान खान साहब को क्यों बुलाया गया? क्या खान साहब के वकील लतीफ़ खोसर साहब के दलाइल कमज़ोर थे, या उनकी जो पटिशन है वो कमज़ोर थी? क्यों आखिर इमरान खान साहब को कहा गया कि वो अदालत में पीर के रोज़ पेश हों? और तीसरा जो मुकदमा जो तोशा खाना की अदालत में आज समाअत हुई है, जज साहब ने आज इमरान खान साहब के वकला की सरजने क्यों की, उनके लीगल टीम की, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको चाय क्यों पिलाई कमरा अदालत में? और फिर दोनों वकला के दरमियान, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, चाहे वो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस थे, इन दोनों के दरमियान तकरार किस बात पे हुई, तलक जुमलों का तबादला किस बात पे हुआ? ये सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तैयब बलोच साहब, आपको वेलकम करते हैं हमारे साथ। आपका पहला वीडियो लॉग है। थैंक यू। ये हमारी कोताही समझ लें, हमारी गलती समझ लें, लेकिन आपकी मेहरबानी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब भाई, ये बताएं, ये परवेज़ मुशर्रफ केस में क्या हुआ? ये कागजात नामजदगी का केस था, एतराज़ात लगे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने संगीन गद्दारी की है, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, तो उन्हें इलेक्शन लड़ने से 2013 में रोक दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत हुई? आज तो चूँकि ये मामला ही गैर मुअस्सर हो चुका है, दरख्वास्त गुजार ही नहीं रहा, तो इसी वजह से गैर मुअस्सर होने के ऊपर ये मामला निपटा दिया गया। 2013 का केस है और चित्राल से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, और इसकी आज ये सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल इसकी दूसरी समाअत थी। जब चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, वो पहली समाअत हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि डिटेल आएंगी तो फिर उसके बाद हम मुकदमे की समाअत करेंगे, लेकिन आज इसी वजह से पहली समाअत पे साकिब निसार साहब ने कहा था कि अगर आपने ये अपील की सुनवाई करानी है, अपील की समाअत करानी है, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुने, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लेके आना पड़ेगा। कमर अफजल साहब गालिबन पेश हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं उनसे बात करता हूँ। वो बात उन्होंने क्या करनी थी, उसके बाद मुकदमा समाअत के लिए नहीं लगा, वो 5 साल के बाद लग रहा था आज। हाँ, वजह भी यही है कि चूँकि मुशर्रफ पेश ही नहीं हुआ तो शायद ये फिर वो हुआ ही नहीं, समाअत ही नहीं हुई। लेकिन अब जब वो बंदा ही नहीं रहा, वो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसके बाद आज समाअत हुई, और उसमें एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को यही बताया कि भाई 2013 का मैटर है, 2013 का असम्बली मैंडेट वो ख़त्म भी हो चुका, उसके बाद और भी मैंडेट आ चुके हैं, और तो उसी वजह से ये गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और गैर मुअस्सर होने पर मामले को निपटा दिया। ये बताएं जो असल खबर है जिस पे आप अभी नहीं आ रहे, इस केस में तो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा साबित हो चुका है ना। ये सामने खसूसी अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई थी कि फांसी पे लटकाया जाए। इस केस में जब ये इस पटिशन को गैर मुअस्सर करार दिया गया, तो क्या ये लिखा गया कि ये खसूसी अदालत के फैसले के मुताबिक जो है? नहीं, ऐसा चूँकि ना ही इसके मेरिट पे बात हुई, ना ही उस पे बात हुई, इसी वजह से इसमें कोई ऐसी बात हुई ही नहीं है, सिर्फ गैर मुअस्सर होने पे। और वैसे जो आप कह रहे हैं वो तो एक अलग सभी एक वैसे मैटर पड़ा है, अगरचे ये मैटर डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इमरान उसको जो है मुशर्रफ को इसी वजह से नाअहल करार दिया गया था कि वो आर्टिकल 6 का जो है वो मुर्तकब हुआ था, सादिक अमीन इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। हाँ, 62, 63 और ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हुई थी। लेकिन शायद बंदियाल साहब की मंतक में या उनकी उसमें कि वो एक अलग सा मैटर है, तो शायद उसमें वो कुछ करें, क्योंकि वो अपील ही बरह रास्त आर्टिकल 6 से मुतल्लिक है, जो उसके ऊपर ये खसूसी अदालत ने उसको डी चौक पे लटकाना और वो सारा कुछ जो हुआ था, तो वो अगर वो लगाएंगे तो शायद उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखें। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्यों बुलाना पड़ा अदालत को, क्या वजह बनी? देखिए, इमरान खान सिंपली ये है, जब वो 2 रुकनी बेंच था, इजाजुल हसन साहब वाला और उसमें आयशा मलिक साहब थी, उन्होंने तो नहीं कहा था कि इमरान खान साहब को बुलाएंगे तो फिर सुनेंगे। देखिए, इस बेंच ने क्यों कहा कि खान साहब आएंगे तो सुनेंगे? इमरान, आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आया है मालकी के लिए, कि मेरी मालकी की जाए, यानी कि सहूलतकारी की जाए। सिंपल, समझ गए, तो सहूलतकारी की जाए। तो इसको बलुस्तान वाले मामलात पे जो भी है कि वो अब्दुल रज़ाक शर कत्ल हुआ, ये वो आज जो उसको ये नहीं कहा कि पेश हूँ, आज जो जस्टिस याया खान अफरीदी के अल्फाज थे ना कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करे खुद को,
اچھا یہاں پہ پیش ہونے کا نہیں کہا گیا؟ مطلب وہ تو کورٹ آف لا کا کہا کہ کورٹ آف لا میں اس کو سرنڈر کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جا کے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اسی کورٹ میں ہی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. تو اسی وجہ سے پھر وہ اس کا یہ ہوا سرنڈر کہ کروانا کیوں ضروری تھا یہ بھی بتا دیں کہ 17 جولائی کو سرنڈر کرانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ پہلے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دی تھی تو وہ سپریم کورٹ میں آ گئے. یہاں سے اس کو ضمانت نہیں ملی تھی، وہ جب 2 رکنی بینچ تھا تو وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے اس کو ضمانت کے لیے. تو اس کی ضمانت جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. 3 بیل لے چکے ہیں اسی بلوچستان والے میٹر میں. تو اس کی ضمانت ختم ہو گئی. تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اب وہ چاہیں تو بلوچستان پولیس جو ہے وہ عمران خان کو اب گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فاستے ضمانت نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ہے، اب نہیں ہے. یہ منڈے تک کا معاملہ اس پہ ہے. منڈے 10:30 بجے ٹائم بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے آنا ہے. تو اب اگر کیس کے ہم میرٹ پہ آ جائیں تو لطیف خان کھوسا وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے یہ مدعا اختیار کیا کہ بھئی مین اس نے کہا میری پریئر ہے کہ وہ جو عبدالرزاق شر کی FIR ہے قتل کی وہ FIR کویش کی جائے. تو اس پہ جیسے یحییٰ خان افریدی نے کہا یہ آپ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم FIR کو ہی اڑا دیں؟ ایک قتل کی FIR ایک قتل کی FIR تو نہیں اڑ سکتی نا. اور سپریم کورٹ جیسا کوئی بھی فورم ہو. اچھا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو جو ریلیف چاہیے تھا وہ آپ لکھتے، آپ نے اوورآل ہی پورے قتل کے کیس کو ہی ختم کرنے کا کہہ دیا. یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ ناظرین طیب بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب عدالت میں یہ کہہ رہے تھے بھئی ایک قتل ہوا ہے اس کی FIR تو بنتی ہے. تو آپ کے خلاف اگر FIR غلط درج ہوئی تو آپ اپنی حد تک ریلیف مانگیں کہ ہمارا نام اس میں غلط امپلیکیٹ کیا گیا ہے، آپ کو غلط شامل کیا گیا ہے، آپ کا نام نکالا جائے. یہ کس قسم کی آپ نے پٹیشن تیار کر کے سپریم کورٹ میں دائر کر دی کہ قتل کا مقدمہ سارا فارغ کر دیں، کواشمنٹ کر دیں؟ یہ کیسا مقدمہ ہے؟ تو پھر کیا کہا لطیف کھوسا صاحب نے؟ تو لطیف کھوسا کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. تو جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ چیزیں لکھنی چاہیے تھی. آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میرے موکل کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، میرے موکل کو جو ہے اس میں اکیوزڈ پرسن کے طور کے اوپر شامل کیا گیا ہے. تو مظاہر نقوی صاحب جو ہے ان کو چیزیں بنا کے دے رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ پریئر درخواست تو وہی ہے جو انہوں نے دی ہوئی ہے، اس کو امینڈ تو اب کر نہیں سکتے. اور اس درخواست میں انہوں نے اوورآل جو ریلیف ہے وہ اپنی حد سے بھی بڑھ کے مانگا ہوا ہے کہ جو شاید سپریم کورٹ کے مطلب بڑھ کے یہ مانگا بھی ہمیں تو چھوڑیں، ساتھ میں باقی لوگ جن لوگوں کو شامل کیا گیا ان کا بھی کیس ختم کریں. ان کا بھی کیس ختم کریں نا. FIR کویش کا مطلب تو یہی ہے کہ FIR ختم کر دی جائے، سب کے خلاف ختم کر دیں. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس میں بھائی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ بھئی میرا نام جو ہے وہ انہوں نے افواہوں کی بنا پہ ان چیزوں کی بنا پہ لے لیا. ویسے خان صاحب کو کوئی عدالت طلب کرے نا تو خان صاحب اوپر والی عدالت میں جا کے ضمانت لے لیتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے بلایا ہے تو خان صاحب پیش ہوں گے، لیکن اگر ضمانت چاہیے تو پھر کس عدالت میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں یہاں پہ جیسے لطیف کھوسا نے آج کہا بھی صحیح کہ اگر اس کو پیش کرنا ہے تو میں ابھی کرا دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان یہ اتنی بڑی غلط بیانی تھی، پتہ نہیں کس کی طرف سے تھی. اندر تو لطیف کھوسا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کہیں تو 1 گھنٹے میں پیش کر دیتے. یہی کہا نا 1 گھنٹے میں. وہ توشہ خانہ میں نیچے جو آج ٹرائل کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی جس میں 2 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے، وہاں پہ عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب آج توشہ خانہ میں نہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. یعنی توشہ خانہ میں خان صاحب نہیں پیش ہو سکتے، لاہور ہائی کورٹ پیش ہوں گے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا راستہ ہے، سپیڈ سے جائیں تو 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ میں 1 گھنٹے میں آ جائیں گے. تو یہ کیا عدالتیں دیکھتی نہیں کہ کس عدالت میں کیا کہا جا رہا ہے، ٹرائل کورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے. اور پھر وہ بھی آج تک عدالتوں نے نہیں پوچھا کہ وہ ویل چیئر پہ آئے تھے، ایک کک لگی تھی اور وہ ٹانگوں پہ چل کے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. بالکل یہ غلط بیانی عدالتیں نہیں نوٹ کرتی. جس طریقے سے عمران خان خود جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اگرچہ ابھی بھی شاید بندیال صاحب اس کو صادق مانتے ہوں، امین مانتے ہوں، لیکن وہ تو جھوٹا اور ہر بات پہ اپنا اس کا جھوٹ بے نقاب عیاں ہو جاتا ہے. سیفر سے والا معاملہ بھی آپ کے سامنے کہ ساری چیزیں ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے وکلا بھی جو ہے نا وہ ایویں ہی بس ٹائم گزارنے کے لیے نا جو بھی ان کے دماغ میں آتا ہے. اب جیسے کھوسا صاحب ہم یہ سمجھے، میں کھوسا صاحب کی اس کی بات پہ کہ شاید وہ آج یہاں پہ پیش ہو رہا ہے. کھوسا صاحب نے یہی تصور دیا کہ وہ یہاں پہ پیش ہو رہا ہے تو میں اس کو ادھر 1 گھنٹے میں لا دیتا ہوں. لیکن
وہ تو یہاں پیش ہی نہیں ہوا. اس نے پیش تو ادھر ہونا تھا, یا لاہور میں پیش ہو رہا تھا, ادھر انہوں نے پلی کی کہ وہ لاہور میں پیش ہو رہا ہے. تو بہرحال یہاں پہ پھر ان کی بچت ہو گئی. اگر وہ یہ تو شکر ہے جسٹ وہ جو ہے اپنا مظاہر نقوی تو یہ کہہ رہے تھے لے آئیں. وہ یحییٰ خان افریدی کی طرف دیکھا, جسٹ یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا کہ وہ براہ راست ہمارے پاس آ جائے. انہوں نے کہا ہم پہلے بلوچستان حکومت کا تو موقف سنیں, ہم تفتیشی کا تو موقف سنیں, جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے ان کا کیا موقف ہے. وہ موقف آئے گا تو اس کے بعد ہم چیزیں. اسی وجہ سے ان کو بھی مہلت دی ہے کہ آپ منڈے تک جو ہے اپنا موقف پیش کر دیں. ان کا موقف آ جائے گا. ادھر سے 10:30 بجے کے اس کا ٹائم دیا ہے. وہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے, اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جا کے فیصلہ ہوگا کہ آیا اس کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا. ابھی توشہ خانہ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ایک اور بھی مقدمہ تھا خان صاحب کے غیر شرعی نکاح والا, گو کہ وہ غیر شرعی نکاح کا مقدمہ قابل سماعت قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, جس میں نوٹس بھی ہو چکے ہیں. لیکن جج قدرت اللہ صاحب نے آج عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ قابل سماعت قرار دیتے ہوئے خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کو طلب کیا تھا اصالتاً یا وکالتاً پیش ہو جائیں, خود پیش ہو جائیں, وکیل کے ذریعے پیش ہو جائیں. تو شیر افضل مروت صاحب پیش ہوئے. شیر افضل مروت صاحب نے بشرا بی بی عمران خان صاحب کی استثناء کی درخواستیں دیں, جج قدرت اللہ صاحب نے ایکسیپٹ کر لیں اور وکالت نامہ دیا انہوں نے اپنے شیر مروت صاحب نے, وہ بھی جج صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اور درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ درخواست دائر کرنے دیں. جج صاحب نے وقفہ کیا, وہ متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی شیر افضل مروت صاحب نے. اب وہ درخواست کا تو پتہ نہیں چلا کہ درخواست کیا تھی, لیکن جج قدرت اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست کے اوپر جو کمپلیننٹ ہیں محمد حنیف, ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے 24 جولائی تک اس مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں طیب بلوچ صاحب توشہ خانہ والے کیس میں. توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے, کمزور مقدمہ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عدالت میں جب یہ کیس چلے گا تو یہ جھوٹے ثابت ہوں گے, میں سرخرو ہوں گا. جھوٹے مقدمے میں انسان اگر جھوٹا مقدمہ بنا ہو بندہ بھاگ کے پیش ہوتا ہے. جی یہ جھوٹا مقدمہ ہے, میں مطلب آپ شیور ہوتے ہیں نا, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے آپ بھاگ کے جا کے اس کیس کو سب سے پہلے ختم کراتے ہیں. بھی چلو ایک کیس تو ختم ہوتا ہے نا, صحیح بات ہے, ایک کیس تو سر سے اترتا ہے. اس کیس میں خان صاحب پیش نہیں ہوتے توشہ خانہ میں, کہتے ہیں کمزور کیس ہے, اور جو کمزور کیس ہیں اس میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں. پرامہ فشائی ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا. بالکل تو یہ خان صاحب کی جو ایک یقین دہانی تھی پوری قوم کو کرائی تھی, اس پہ آپ کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں؟ آپ کا کیا فیصلہ ہے کہ خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کمزور کیس ہے, دوسری طرف اسی کمزور کیس میں پیش نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہ سب سے زیادہ سٹرانگ کیس ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ پیش ہو گیا تو اس پہ چارج فریم ہو جائے گا. نہیں پھر کمزور کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, پاگل بنانے کے لیے عوام کے, وہ تو مطلب ہے خان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں, اور جو بعضوں کا جو کہتا ہے اس سے بھی مکر جاتا ہے. تو یہ تو اس کا ہم تو یہی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ہمارے لیے تو یہی ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یاد ہوگا آپ کو, یہ تو ابھی ہمایوں دلاور کے پاس ہے, جب یہ خود سیشن جج ظفر اقبال کے پاس تھا, یاد ہے کہ اب اس کے اوپر حاضری لگ گئی تھی, حاضری شیٹ اس نے گم کروا دی تھی, عمران خان کی طرف سے گم ہو گئی تھی نا. اب وہ حاضری شیٹ کیوں گم ہو گئی تھی کہ بھئی اگر حاضری شیٹ لگ گئی ہے تو پھر اس پہ چارج فریم ہو جاتا. اچھا یہ دیکھیں نا, اس میں 38 سماعتیں ہوئی ہیں آج تک, اس کیس کی 38 سماعتیں. ایک میں خان صاحب پیش ہوئے ہیں, وہ بھی جب اریسٹ سے نیب والوں نے پیش کروایا. اس کے علاوہ آج تک کمزور مقدمہ تھا. ناظرین آپ سے سوال ہے کہ کمزور مقدمہ, طیب بلوچ صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, کمزور مقدمے میں خان صاحب کی خود سے ایک حاضری بھی نہیں ہے. ایک حاضری ہے جب وہ اریسٹ میں تھے. تو کمزور مقدمے تو آدمی جاتا ہے کہ جناب آپ گواہوں کے بیان ریکارڈ کریں, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میرے شواہد ہیں, جھوٹا مقدمہ مجھ کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں, میرے پہ کیچڑ اچار رہے ہیں, لیکن خان صاحب پیش نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں آج خان صاحب کی ویسے وکلا کی ٹیم بھی پیش نہیں ہوئی. پہلے 2 وقفوں میں 8:30 بجے کیس کی سماعت ہوئی, 9:30 بجے تک ملتوی کیا گیا, وکلا نہیں آئے تھے. پھر 9:30 بجے ہوئی, وکلا پھر نہیں آئے, پھر 11 بجے تک رکھا گیا, پھر 12 بجے جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب عدالت میں پیش ہوئے. اچھا خواجہ حارث صاحب تو پیش ہو گئے, چلیں اب خان صاحب پیش نہیں ہوئے. جج صاحب نے پوچھا بھی خان صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی خان صاحب تو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. اب جج صاحب نے کہا کہ ہم نے تو آج گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانے تھے, اور گواہوں کے بیان تو ریکارڈ ہونے ہیں ملزم کی موجودگی میں. تو پھر جج صاحب نے کہا چلیں ایسا کر لیتے ہیں ہمایوں دلاور صاحب نے کہ عمران خان صاحب کا نمائندہ مقرر کر دیتے ہیں. جیسے پاناما کے مقدمے میں نواز شریف کا ایک نمائندہ مقرر ہوا تھا, اس پہ فرد جرم پڑی گئی تھی, تو خواجہ حارث صاحب کو نمائندہ بنا دیتے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میرا اس پہ اعتراض ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ قانون کے مطابق نمائندہ بن تو سکتا ہے, لیکن ملزم کی موجودگی پھر بھی ضروری ہے. لیکن بہرحال جج صاحب نے خواجہ حارث صاحب کو نمائندہ بنا دیا, اور گواہوں کے بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہوئے. پہلا جو گواہ تھا وہ جناب میں ان کا ملک وقاص صاحب, جو کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے اسلام آباد کے, انہوں نے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرایا.
بیکار بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ان کے منہ سے جو صفحہ 116 انہوں نے کہنا تھا وہ صرف 16 کہہ دیا. اس پہ خواجہ عارف صاحب تپ گئے. پہلے بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ گواہ کو لقمے کیوں دیے جا رہے ہیں, یہ گواہ کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ بتانا بھول گئے, وہ بتانا بھول گئے. جب اس صفحے کی بات کی آئی, اس نے 116 کے بجائے 16 پڑھا, تو خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ نہیں, اس نے پہلے 16 کہا ہے, اب 116 کیسے ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے خواجہ عارف صاحب کو مخاطب ہو کے کہا کہ وکلاء عدالت میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکتے. انہیں کہا کہ یہ مقدمہ دستاویز پہ مبنی ہے, گواہ جو ہے وہ اپنی رائے نہیں دے رہا, ڈاکومنٹس کے اوپر, شواہد کے اوپر مقدمے کا ڈیسائیڈ ہونا ہے. گواہ تو صرف محض جو ہے ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کر رہا ہے, نشاندہی کر رہا ہے, اس کی ویریفیکیشن کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جج صاحب نے خان صاحب کے معاون وکلاء بھی بار بار بولتے تھے لیگل ٹیم کے, ان کو بولنے سے روک دیا, ان کی سرزنش کی, اور ان سے کہا جج صاحب نے کہ آپ کا کس طرح کا کنڈکٹ ہے, آپ گواہ کا بیان نہیں ریکارڈ ہونے دے رہے, بار بار آپ اٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر گواہ کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا, وقاص ملک صاحب کا غالباً نام اگر غلط نہیں میں لے رہا, پہلے بھی آپ کو بتایا, ایک منٹ جی, ملک وقاص ملک. تو اس میں وقفہ کیا گیا. امجد پرویز صاحب نے کہا جی چائے کا وقفہ ہو جائے, تو خواجہ عارف صاحب نے وقفے میں چائے پی, اب خود بھی پی, لیگل ٹیم نے بھی پی. امجد پرویز صاحب کو چائے نہیں ملی. وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی تو امجد پرویز صاحب نے شکوہ کر دیا کہ خواجہ عارف صاحب تو تکرار کے بعد اتنے غصہ ہوئے کہ انہوں نے ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ یہ پلڑا ہے ترازو کا جو ترازو ہے اس کو ہم بیلنس کر دیتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہمارے عدالت میں چائے پلائی. اور پھر دوسرے گواہ کا جو بیان تھا, دوسرے گواہ تھے جناب اپنے مصدق انور صاحب, ان کا بیان ریکارڈ ہوا. اور دونوں گواہوں کے بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اب کل جو ہے ان دونوں گواہوں کے اوپر جو ہے وہ جیرا کی جائے گی. ویسے جج صاحب صرف عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پہ سرزنش نہیں کی, ان پہ برہم نہیں ہوئے, بلکہ جو ٹائپسٹ تھا ان کا اس پہ بھی برہم ہوئے. ان سے کہا کہ دونوں گواہوں کا جب بیان ریکارڈ ہوا اس کو کاپی نکالو. اس نے گواہوں کا بیان ریکارڈ کیا گیا, اس کی کاپی دینے کے بجائے اگلے دن کی کاز لسٹ نکال کے دے دی. وہ جج صاحب نے کہا بھائی شریف آدمی, تجھے کاز لسٹ کا اپنا وہ کہا ہے اسٹیٹمنٹ دے, ان کو ہم دیں, یہ دستخط کر کے ہمیں فراہم کریں, عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنے, خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم کو دیں, الیکشن کمیشن کے وکلاء کو ٹیم کو دیں. تو انہیں کاز لسٹ پکڑا دی ہے. لیکن بہرحال کل تک اس کے مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. طیب بلوچ صاحب, آپ اس کیس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کیس میں سب سے بڑی بات ہے یہ کہ جو ہے جسے آپ کہتے ہو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے نا, یہ بالکل وہی کیس ہے. خان صاحب جو بھی اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہیں, قوم کو گمراہ کرتے رہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ کیس جو ہے وہ سب سے بڑا کیس عمران خان کے جو گلے کا توق ہے نا, مطلب یہ کیس گلے کی ہڈی بن گیا, ہڈی بن گیا. دیکھیں اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی میں تو پیش ہوں گا, یہ ہوں گا, وہ میری بجات بات یاد آ گئی. جو دوسرا گواہ تھا نا مصدق انور, اس نے وہ جو خان صاحب کے گوشوارے نہیں جس میں غلط بیانی کی گئی 2018-19 میں جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے گئے جو کہ نہیں بتائے گئے, اس کی بینک سٹیٹمنٹ گوشواروں کا ریکارڈ پیش کر دیا. صحیح, وہ تو الیکشن کمیشن وہ سارا کچھ پروب ہوا. لیکن دیکھیں اسی کیس میں عمران خان کو جب سیشن جج ظفر اقبال تھا تو انہوں نے کہا اس کو پیش کرو, نہیں ہو رہا تھا. یہاں سے اسلام آباد کی ٹیم گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے, یاد ہوگا, جس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے تھے. تو خان کو تو اتنا پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے. دیکھیں اس پوری اب کنکلوژن کریں نا, کنکلوڈ کریں, خان پیش کیوں نہیں ہونا چاہتا. اس کو پتہ ہے میں پیش ہو گیا, میری حاضری لگ گئی ذاتی طور کے اوپر, تو میرے اوپر چارج فریم ہوگا. اور چارج فریم ہو گیا, چارج تو فریم ہو چکا ہے, وہ گرفتاری والے دن پیش کیا تھا, چارج فریم ہو چکا ہے, چارج ہو گیا. اب چارج ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کا, اس لیے تو گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا جو ہے فیصلہ ہونا ہے, سمپل بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی 1-2 دن کی مار ہے, 1-2 دن کی مار. کل جرا ہو جائے گی, اس کے بعد پھر دلائل ہوں گے, دلائل کے بعد فیصلہ. اب اس میں تقریباً جو ہے وہ ایک چیز ہے, فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, 1.5 سال یا اس سے اوپر کی وہ ہے, سزا ہے, قید ہے 3.5 سال, 3.5 سال, 1.5 سے 3.5 سال تک کا ہے. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نااہلی بھی ہے. ہاں جی, 5 سال کی, 5 سال کی نااہلی ہے. اب وہ اگر یہ حکومت ترمیم نہ کہتی تو تاحیات ہوتی. یہ اس کو ایج مل گیا اسی حکومت کی جانب سے, جس کو تبھی تو پی ٹی آئی نے کوئی پٹیشن نہیں دائر کی. ہاں, ورنہ تو ہر چیز پٹیشن آ کے دائر کر دیتے ہیں. تبھی تو پٹیشن نہیں دائر کی, ورنہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ اپنا وہ چیلنج کیا, وہ پروکسیز کے ذریعے. دوسرا قانون ریویو ایکٹ والا چیلنج کیا تو اس کو بھی چیلنج کر دیتے, انہیں نظر آ رہا تھا, اس لیے چیلنج نہیں کیا. تو اس میں کیا جج صاحب اس کو دیکھیں, اب یہ جج کے اوپر شاید ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سزا دے یا نااہلی دے یا دونوں دے, میرے خیال میں کچھ ایسا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں, الیکشن کمیشن کا ریکارڈ, یہ گوشوارے, بینک سٹیٹمنٹ, اس کا اپنا جو چارج فریم ہوا, ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو سزا ہوگی؟ دیکھیں جی, سزا تو بظاہر لگ رہی ہے کہ خان صاحب کو ہونی ہے. صحیح ہے. اور اس میں جیل بھی جانا ہے, اور تو جب جیل جانا ہے تو نااہلی ہو جانی ہے ساتھ ہی. صحیح ہے, وہ نااہلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں,
وہ جب کنوکٹ ہو جانا ہے Convict ہو گیا۔ آپ کی نااہلی ہو جانی ہے. صحیح ہے. جب آپ کو 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے 3.5 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے جیل بھیجا تو نااہلی آپ کی 5 سال کی ہو ٹھیک جانی. ہو گیا. وہ اب جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرمانہ لگاتے ہیں 5 لاکھ کا یا نہیں لگاتے. صحیح وہ ہے. جج صاحب کی مہربانی ہوگی اپنی. ٹھیک تو ہو طیب گیا. بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you. ناظرین سے بھی